अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं 3 अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी इस्लाहात के मुताल्लिक है। दूसरी बात वुमेन एक्शन फोरम से जो अभी गुज़ारिशात उठाई गई हैं, आला अदलिया और आला जो अहकाम हैं मिलिट्री के अंदर, उनके असासाजात को पब्लिक करने के हवाले से। और तीसरी बात हमारा जो अदालती निज़ाम है और जो हाल ही में पेश आने वाली इसमें जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ गुज़ारिशात आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1 तो मैं इमरान खान साहब से गुज़ारिश करना चाहता हूँ तालीमी निज़ाम के हवाले से कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया है। आपने अपनी एक बयान में कहा था कि अल्लाह ताला आपको एक मौका दे दे तो आप जो बदनवानी करने वाले, करप्शन करने वाले अनासर हैं, उनको यकीनन ऐसी जगह पर पहुंचा के रहेंगे कि वो याद करेंगे कि उन्होंने कभी इस मुल्क को लूटा था। अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया है और आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। माशाल्लाह तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ यकीनन करप्ट अनासर को आपने पकड़ा भी, या आपने कम से कम उनको अदालतों के सामने पेश किया, उनको अदालतों ने छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ दिया वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं उतना बेहतर नहीं बता सकता आवाम को। लेकिन चलें, बहरहाल हम आते हैं अपने इस तालीमी निज़ाम की इस्लाहात के हवाले से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे वज़ीर आज़म साहब कि जो मैं बात तालीमी एतबार से करने वाला हूँ, उसका ताल्लुक ना तो गुज़श्ता हुकूमतों की बदअमालियों से है और ना इस हवाले से है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ मकसद ये बताने का है कि कम से कम आप इम्प्लीमेंट तो करवाएं ना। अब आपकी हुकूमत है, वो ये है कि जब ये हमारे अरबाबो बस्तो कुशाद जो हैं कोई इश्तिहार देते हैं तालीमी भर्तियों के लिए, तालीमी शोबों में भर्तियों के लिए, तो वो लिखते हैं कि जी हमें ये मुतल्लका डिग्री या रिलेटिव डिग्री जो है वो काम करेगी। मसलन अभी एक फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक जो है वो जॉब आई है, उसका मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि नेम ऑफ द पोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AEPAM है और इसमें वो लिखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, PhD इन सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल साइंसेज और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन। ये जो रिलेटेड डिसिप्लिन है ना, ये बड़ा काम है। और इसी तरह जो एक्सपीरियंस में आप चले जाएं, वो कहते हैं 14 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट विद अ PhD और 18 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट with a master's degree, experience of working in the education sector, track record of establishing leading organization both public and private, and successful implementation of transformation process will be preferred. ये जो बातें हैं ना, ये जब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट की जाने वाली होती हैं तो वहाँ पर जाके इनकी इंटरप्रिटेशन उस तरह से की जाती है कि जिस तरह से उनके पसंदीदा अफराद की भर्ती मुमकिन हो सके। फिर इसी में ऐड में एक और बड़ी पाकिस्तान के आइन के जो मुतसादम बात है वो लिखी गई है, जैसे द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। ये कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप रीज़न बताए बगैर ही ये कैंसिल कर दें, क्योंकि आपके पसंद के अफराद उसमें नहीं आ सके या आपके बनाए हुए फ्रेम के मुताबिक उसमें लोग नहीं आ सके, तो इसलिए वो एडवर्टीजमेंट कैंसिल होगी। और ये भी जो मैंने अभी आपको वैकेंसी के मुताबिक बताया, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि शायद इसमें भी उनके पसंदीदा अफराद का जो फ्रेम बनाया हुआ था उसके बाहर लोग यकीन अप्लाई करेंगे। तो एक तो ये बात कि खुदा के वास्ते ये इन चीज़ों को देखें कि भाई ये क्या है, आप ये रिलेटिव क्यों लिखते हैं लफ्ज़ बीच में, या रिलेटेड क्यों लिखते हैं? आप सीधा लिखें कि जी ये डिग्री चाहिए हमें, ये एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि पता हो कि उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए ये किया जाता है। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस क्योंकि गुज़श्ता हुकूमतों में चलती रही है, अब भी चल रही है, तो काइंडली इसको तो ख़त्म करें। इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, कोई इसमें आइनी तब्दीली लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये तो आइन के ख़िलाफ़ की जा रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं जो उसकी असल हालत है। दूसरी बात ये
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فورن کوالیفائڈ پریفرڈ، اپنے اداروں کو بند کر دیں، کالجز کو ڈگریز جو دے رہے ہیں. کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری تعلیم ان سے بہتر ہے، گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. میں بلا کسی تعامل یا کسی میں رکاوٹ کے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام فار بیٹر ہے دین دی فورن کوالیفائڈ پیپل. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میری تمام تعلیم چونکہ ادھر سے ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، اس کی مثالیں میں دے سکتا ہوں. آپ کے ہاں دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل صاحب، اسحاق ڈار صاحب، مصدق ملک صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، حماد اظہر صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ سب لوگ فورن کوالیفائڈ تھے. تو جو نظام ہمیں دے کے گئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یعنی آپ کیا، ابھی اسحاق ڈار صاحب دیکھیں، اسحاق ڈالر صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی نیم ہے نہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ، جو یہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب بھی میں نے سنا ہے کہ کہیں باہر سے تعلیم یافتہ ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں وہ بھی میں نے سنا ہے باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، جو پروونشل لیول پہ ہیں. تو آپ یعنی دیکھیں نا کہ ہمارا تعلیمی نظام کس طرف کو جا رہا ہے، کہ یہ ویسے کہ ویسے ہی ہے. کہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے تو پھر اس کو بند کر دیں. آپ تو کالجز کو ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے اور دوسری والی بہتر ہے، کم از کم یہ نہ لکھیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مت لکھیں کہ جی پریفرڈ، فورن کوالیفائڈ پریفرڈ. آپ لکھیں کہ فورن کوالیفائڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح کے لوکل کر سکتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. کم از کم مجھے یہ بڑی شرم آتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا مطلب کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ غلط ہے یا وہ کم تر ہے. دونوں باتیں. آگے آئیے اس بات کی طرف کہ جو یہ ڈیلے ہوتا ہے ریکروٹمنٹ میں. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ سر میں نے سلیکشن بورڈ کے لیے اپنا ایک سیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، سلیکشن بورڈ نہیں ہو رہا. ساری دنیا کے سلیکشن بورڈ ہو رہے ہیں، ہمارا نہیں ہو رہا. کوئی پتہ نہیں جی کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ مجھے تو اپنا نہیں پتا میرا سلیکشن بورڈ کیوں نہیں ہو رہا. تو کیونکہ کیلنڈر میں ایک لکھا گیا کہ ودن کوئی بھی یعنی جگہ پہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیلنڈر میں لکھا ہوگا، قانون بنایا ہوگا کہ ایڈورٹیزمنٹ کے اتنے مہینے بعد یہ سلیکشن بورڈ ہو سکتا ہے. تو اس کو امپلیمنٹ تو کروا دیں سر. اس کو امپلیمنٹ کروانے میں گزشتہ حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا اس میں کوئی ترمیم آئین میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی 1 روپیہ نہیں لگنے لگا. یہ ذمہ داری کی بات ہے، یہ اپنے فرائض منصبی نبھانے کی بات ہے، جو نبھانے میں ہم شاید سستی کر رہے ہیں. سر خدا را میں آپ سے ایک اکیڈمیشین ہونے کے ناطے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم یہ اعمال کر دیں، تو باقی آنے والی جو باتیں میں کرنے والا ہوں ان کا اثر شاخسانہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے ہر بات کو اسکیپٹیکل رکھا ہوا ہے، ایک شک و شبہ میں ہم نے ڈالا ہوا ہے پوری قوم کو. اگلی طرف آئیں، وومن ایکشن فورم کی طرف. وومنز ایکشن فورم نے کہا ہے کہ جی پبلک کی جائے تمام اثاثہ جات اعلیٰ عدلیہ کے اور جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کی اور چیف جسٹسز کی ایسٹس کو. اسی طرح ہمارے ملٹری کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے بھی تمام ایسٹس جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے. کیا یہی لوگ ہیں صرف آپ کے خیال میں؟ کیا جرنلسٹ آپ کے خیال میں دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا پروفیسرز جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ کیا ڈائریکٹرز، وائس چانسلرز جو ہیں کیا یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ڈینز، ڈائریکٹرز مختلف یونیورسٹیوں میں ذرا دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا نیب والے ان کو نہیں پکڑنا چاہتے؟ ان کے پاس کہاں سے پیسہ آیا؟ کیا صرف پولیس آفیشلز ہی آپ کے خیال میں بدعنوان ہیں؟ آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جا کے دیکھیے، ذرا وہاں پر بھی ذرا نظر دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے ڈینز، ڈائریکٹرز، پروفیسرز جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے پھر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. کیا وہ بدعنوانیاں آپ کو نہیں آپ کہتے ہیں کہ عوام کو نظر آنی چاہیے؟ خدا را ادھر بھی آئیے. تیسری بات عدالتی معاملات کی ہے. ماشاءاللہ اب تو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز آپس میں ایک دوسرے کو انصاف مانگنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کیوں اتنا ریلیٹیو ہے. کیونکہ جب ہم کوئی بھرتی کرتے ہیں تو اس میں ریلیٹڈ ڈگری مانگتے ہیں، ریلیٹڈ تجربہ مانگتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے. جو قرآن میں کہا گیا قولوا قولا سدیدا، کہ سیدھی بات کرو، گما پھرا کے ولاویں دے کے بات نہ کرو. پرائم منسٹر صاحب اس میں گزشتہ حکومتوں نے کچھ نہیں کرنا کہ آپ سیدھی بات کریں، وہ آپ نے خود کرنی ہے. آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں، عوام کو آپ سے امیدیں ہیں. میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، میں کوئی آپ سے ایسی چیز نہیں مانگ رہا کہ جو ممکن نہ ہو.
میں آپ سے وہ کہہ رہا ہوں جس کے آپ نے وعدے کیے تھے، اور وہ جس کے وعدے پورے کرنے کے جو وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ کو کوئی گزشتہ حکومت کی بدعمالی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا فرض نبھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ تو سر، انصاف ہماری عدالتوں میں آج اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم نے پورا سسٹم ریلیٹڈ بنا دیا ہے۔ وہ ریلیٹڈ جب سسٹم ہو جاتا ہے نا ہر چیز کے ساتھ، کہ جی ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ ہو، یہ جب چیزیں ریلیٹیو ہونا شروع ہو جائیں، ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز، ایک حالات میں وہ کرپٹ تھا، دوسرے حالات میں وہی بات جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے، ایک حالات میں وہ ایمانداری تھی، دوسرے حالات میں وہ کرپشن بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، تعلیمی اصلاحات جو پہلے کی گئی تھیں، آج سے 73 سال پہلے، یعنی غلامی کے دور میں، یا عدالتی نظام جو غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ غلاموں کے لیے تھا۔ آج ہم 73 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے، آج بھی آپ غلامانہ ذہن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں انگلش بولنے والے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، انگلش لکھنے والے کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس غلامی سے لوگوں کو آزادی دلوائیں، تمام مقامی زبانوں کو اہمیت دلوائیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی بولنے والے کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ پورے ملک میں پشتو بولنا بالکل ٹھیک ہے، سندھی بولنا بہت اچھی بات ہے، بلوچی بولنا بہت اچھی بات ہے، پنجابی بولنا جاہلیت ہے۔ معذرت کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ ناگوار گزرتا ہے لوگوں کے کانوں پر کہ یہی پنجابی بول رہا ہے بندہ لیکچر میں۔ خدا کے لیے یہ ذہنی غلامی سے آزاد ہوں۔ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی باہر سے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں کا نظام کیسا ہے، لیکن میں بھی باہر ملکوں میں پھر چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک اور یہ نظام ان کے نظاموں سے بہتر ہے۔ جو امریکہ میں حالیہ واقعہ 245 سال کا یہ ملک ہونے لگا ہے، وہاں پر ابھی بھی ریسزم ہمارے ملک سے زیادہ ہے، ابھی بھی وہاں پر اونچ نیچ زیادہ ہے ہمارے ملک سے۔ برطانیہ میں بھی یہی حالات ہیں، آسٹریلیا میں بھی یہی حالات ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی یہی حالات ہیں، کینیڈا میں بھی یہی حالات ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کے یوتھ جانا چاہتی ہے ہر وقت سب کچھ چھوڑ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خواب دکھاتے ہیں، ان کو غلام بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کو غلام بنا کے وہاں پر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ملکوں سے برین ڈرین ہوتا ہے۔ جب آپ لکھتے ہیں نا کہ فورن ڈگری کوالیفائڈ پریفرڈ، تو ظاہر ہے پہ برین ڈرین ہوگا، لوگ جائیں گے ابھی وہیں سے کر کے آؤں سب کچھ، یہاں کو کون رہنا چاہے گا؟ بچا کھچا۔ جب بچا کھچا شخص یہاں پر رہے گا تو یہ ملک بچے کھچے لوگ چلائیں گے، اور پھر اس میں اس طرح کا ہی سارا نظام ہوگا۔ تو یہ نظام کو اگر آپ نے واقعی چاہتے ہیں کہ اسٹرانگ بنیادوں پر بنے، تو اس سے یہ ریلیٹڈ کا انٹر ڈسپلنری اپروچ نکال لیں۔ یہ ان بےہودہ نظاموں نے آپ کو انٹر ڈسپلنری اپروچ کہہ کے بڑا جدید نظام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کرپشن کے دروازے ہیں، وہ کرپٹ ملک ہیں، وہ کرتے ہیں اس سے کرپشن۔ آپ اس کو ختم کریں اس ملک سے۔ کیوں انٹر ڈسپلنری؟ یہ نظام ہے، یہ ہمیں ڈسپلن چاہیے، یہ ہمیں تجربہ چاہیے، بس وہ اس کے اوپر لکھیں، اور جو اس کے لیے ایک متعین دورانیہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ انٹرویو ہوگا ریکروٹمنٹ کے لیے، وہ کریں، اس کو ریکارڈ کریں، اس کو دکھائیں ٹی وی پہ، پبلک ٹی وی پہ، کہ یہ دیکھیں جی یہ انٹرویو یہ دے رہا تھا، اس نے یہ کیا ہے، اس سے اس کے فیس لے لیں کہ جی اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا انٹرویو دکھایا جائے ساری دنیا کو تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو، تو اس سے ایک مناسب سی فیس لے لیں تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ ہر بندہ یہاں پہ اسکیپٹیکل ہے ہر چیز کے بارے میں۔ اس اسکیپٹیسزم سے اس معاشرے کو نکالیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ غلامانہ ذہنیت سے نکل آئیں۔ انگلش بالکل کوئی ایسی لینگویج نہیں جس سے آپ عقل مند بن سکتے ہیں۔ اپنی مقامی زبانوں کو اہمیت دیتے ہوئے میٹرک تک مطالعہ پاکستان ٹھیک ہے، لازمی رکھ لیں، 14 نکات ایم اے میں بھی وہی رہنے ہیں، ہسٹری آف پاکستان آپشنل سبجیکٹ پڑھ لیں، باقی تمام زبانوں کو مینڈیٹوری کر دیں ہر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کہ جی آپ اپنی مقامی زبان کوئی بھی پاکستان کی زبان سیکھیں تاکہ ملک کے اندر نیشنل انٹیگریشن ہو۔ ایک دوسرے کی ہم زبان ہی نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ موجودہ نظام جو موجود ہے، جو ہمارے ملک نے بنایا ہے 73 کا آئین،
اس میں سے وہ تمام کلازز جو انگریزوں نے بنائی تھیں غلام کرنے کے لیے، ان کو نکال کے ان کو ریویمپ کریں، اور کم از کم جو ہماری اپنی ہیں بنائی ہوئی جو ترامیم ہیں ان کو عوامی فائدوں کے لیے کریں۔ یہ جو 31 امینڈمنٹس ہیں آلموسٹ ہونے جا رہی 31ویں، اس میں کوئی ایک دکھا دے جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہو، خدا کے واسطے، سر خدا کے واسطے۔ میں ایک اکیڈمیشین ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو اس طرح سے مایوس نہیں دیکھ سکتا کہ جس کو ہم نے امید دلائی تھی کہ نئے پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، میرٹ ہوگا، وہ لفظوں میں کتابوں میں یہ چیزیں نہ رہ جائیں، بلکہ وہ ہمیں عمل درآمد ہوتی ہوئی نظر آئیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری گزارشات کے بارے میں نہ صرف سوچیں گے، اس پر عمل بھی کروائیں گے۔ خدا حافظ۔